अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। मशरक़ वुस्ता जंग की लपेट में बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। प्रोग्राम के पहले से हम इस पर बात करेंगे। कल ईरानी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान का दौरा भी करेंगे। उसके बाद प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम ज़रा जो दाखिली सियासी महाज गर्म है उस पर गुफ्तगू करेंगे। मौलाना फजल रहमान साहब ने अपने बयान से कई कदम आगे बढ़ के आज मज़ीद सख्त बयान दे दिए हैं। और आखिर में हम बात करेंगे पिंकी केस के हवाले से, जो कि सुस्त रवि का शिकार है। जब से ईरान ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो इस्लामाबाद में साइन हुआ उसको बाकायदा मुअत्तल किया, उसके बाद दोनों ममालिक के एक दूसरे के ऊपर हमले तेज हो गए हैं। एक दूसरे की जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं उनके ऊपर हमले बहुत तेज हो गए हैं। सेंटकॉम ने उर्दन में ईरान के हमलों के जवाब में 2 फौजी अपने हलाक होने की तस्दीक भी कर दी। अमेरिका ने ईरान पर मुसलसल 8वीं रात बमबारी की है, जिसके जवाब में तेहरान ने भी खलीजी ममालिक में मिसाइल और ड्रोन से हमले कर दिए हैं। सेंटकॉम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में कहा है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिदायत पर 18 जुलाई की रात 11:30 बजे ईरान पर फिजाई हमलों का एक और दौर मुकम्मल किया गया है। सेंटकॉम ने बताया कि इन फिजाई हमलों में ईरानी फौज की साहिली निगरानी के इंतजाम, फिजाई दिफाई तनसीबात, बहरी सलाहियतों और मिसाइल्स और ड्रोन्स के जखीरा करने वाले ठिकानों को कामयाबी से निशाना बनाया गया ताकि ईरान की फौजी ताकत को कमजोर किया जा सके। सेंटकॉम ने यह भी तस्दीक की है कि जुमे के रोज उर्दन में होने वाले ईरानी हमले में 2 अमरीकी फौजी हलाक जबकि 1 लापता है। इस जंग के आगाज से अब तक हलाक होने वाले अमरीकी फौजियों की तादाद 16 हो गई है, जबकि 420 से जायद जख्मी हो चुके हैं। इसकी तरफ हमें देखा कि ईरान का मौक़िफ़ भी सामने आया है और ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने अमरीका पर मफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद करते हुए कहा है कि मुसलसल खिलाफ वर्जियों से साबित हो गया है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दस्तखत की कोई साख नहीं है। उन्होंने अपने बयान में अमेरिका के लिए बड़ा शैतान की सलाह इस्तेमाल भी की है। ट्रंप भी अब डट गए हैं। उन्होंने कहा जी कि मफाहमती याददाश्त ईरान तोड़े ना तोड़े उन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने अमरीकी टेलीविजन नेटवर्क न्यूज़ नेशन को इंटरव्यू दिया है और कहा है कि ईरान की जानिब से अमरीका ईरान मफाहमती याददाश्त पर अमल न करने के ऐलान को गैर अहम करार देते हुए कहा कि उन्हें इस फैसले की कोई परवाह नहीं है। ट्रंप ने एक बार फिर अपने मौक़िफ़ को दोहराते हुए कहा कि अमरीका का बुनियादी मकसद ये यकीनी बनाना है कि ईरान किसी भी सूरत में जौहरी हथियार हासिल न कर सके। उन्होंने कहा कि अमरीकी पॉलिसी का महवर ईरान के जौहरी प्रोग्राम को महदूद रखना है और वाशिंगटन इस मामले पर अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। सियासी मुबसरीन के मुताबिक हालिया बयानात से जाहिर होता है कि अमरीका और ईरान के दरमियान सिफारती फासले दोबारा बढ़ रहे हैं, जबकि खित्ते में जारी फौजी कशीदगी किसी नए बहरान को जन्म दे सकती है। अमरीका बड़े वाज़ेह तौर पर कह रहा है कि वो ईरान के अंदर मौजूद जो सिविलियन जगह हैं और जो पावर प्लांट्स हैं उनको अब निशाना बनाएगा। ये डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा, सुनिए। Next week it gets really bad for them because next week comes the power plants, next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants, we're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate. Will these strikes continue? They'll continue until I say it's enough. लेकिन क्या ये सब कुछ इतना ही आसान है? अमरीकी मीडिया इस हवाले से थोड़ा स्केप्टिकल है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक इस हवाले से रिपोर्ट जारी की है और वॉल स्ट्रीट जर्नल से गुफ्तगू करते हुए एक अमरीकी अहदेदार ने दावा किया है कि ईरान ने अमरीकी फिजाई दिफाई निज़ाम के खिलाफ अपनी फौजी हिकमत अमली में अहम तब्दीलियां की हैं, जिसके बायस उसके मिसाइल पहले के मुकाबले में ज्यादा मुअस्सर और खतरनाक साबित हो रहे हैं। अमरीकी अहदेदार ने कहा कि ईरान अब ऐसे तेज रफ्तार मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है जो दौरान परवाज अपना रास्ता तब्दील करने की सलाहियत रखते हैं, जिसकी वजह से उन्हें रोकना फिजाई दिफाई निज़ाम के लिए ज्यादा मुश्किल हो गया है। ओहदेदार के मुताबिक इन नई तकनीकी तब्दीलियों के बायस ईरान की हसास फौजी और स्ट्रेटेजिक अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत में भी नुमाया इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि ईरानी मिसाइलों की रफ्तार, परवाज के दौरान समत तब्दील करने की सलाहियत और जदीद टेक्नोलॉजी अमरीकी और इत्तेहादी दिफाई निज़ाम के लिए नए चैलेंजेस पैदा कर रही है। अमरीकी ओहदेदार ने इस बारे में मजीद तकनीकी तफसीलात फराहम नहीं की, ताहम उनका कहना था कि अमरीका और उसके इत्तेहादी सूरत हाल का मुसलसल जायजा ले रहे हैं और दिफाई हिकमत अमली को भी इसी के मुताबिक अपडेट किया जाएगा। दिफाई माहिरीन के मुताबिक अगर ईरान वाकई जदीद रफ्तार और रास्ता तब्दील करने वाले मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है तो इससे खित्ते में मिसाइल दिफाई निज़ाम, अस्करी तवाज़न और सलामती की सूरत हाल पर अहम असरात मुरतब हो सकते हैं। आपनाए हुर्मुज़ पे ईरान ने इस वक्त जो कंट्रोल रखा है उसको बंद रखा है, इससे अब एक कदम आगे बढ़ के वो बाबुल मंदब की गुजरगाह को बंद करने के बारे में भी बड़ा सीरियसली सोच रहे हैं। ये धमकी दे दी है ईरान ने और अगर ये बंद हुई तो इसका क्या फर्क पड़ेगा, इस पे जो आलमी मईशत पे क्या दबाव आएगा। रॉयटर्स के मुताबिक जो तज्जियाकार है उनका कहना है कि अगर आपने हुर्मुज़ के बाद बाबुल मंदब
بھی غیر محفوظ ہو گیا تو عالمی تجارت، تیل کی ترسیل، بحری جہاز رانی اور توانائی کی منڈیاں شدید بحران کا شکار ہو سکتی ہیں، کیونکہ ایران کی اسلامی انقلابی گارڈ کور نے بدھ کے روز خبردار کیا کہ اگر امریکہ اپنا ہرمز میں اپنی بحری ناکہ بندی دوبارہ نافذ کرتا ہے تو ایران امریکہ اور ان کے اتحادیوں کو فائدہ پہنچانے والی دیگر تمام برآمدی راہداریوں کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے۔ باب المندب بحیرہ احمر کو خلیج عدن سے ملانے والی ایک تنگ مگر انتہائی اہم آبی گزرگاہ ہے۔ یہی راستہ نہر سوئس کے ذریعے یورپ، ایشیا، افریقہ کے درمیان بحری تجارت کو ممکن بناتا ہے۔ سعودی عرب کی تیل برآمدات سمیت دنیا کے بڑے تجارتی مال بردار جہاز بھی اسی راستے سے گزرتے ہیں۔ اگر اس گزرگاہ میں کسی قسم کی رکاوٹ پیدا ہوتی ہے تو عالمی سپلائی چین فوری طور پر متاثر ہو سکتی ہے۔ باب المندب سے عالمی بحری تجارت کا تقریباً 10 سے 12% حصہ گزرتا ہے۔ روئٹرز کے مطابق ایران نے پہلے اپنے ہرمز میں جہاز رانی کو متاثر کر کے اپنی اہم دفاعی طاقت کا مظاہرہ کیا، جبکہ اب ایسے اشارے مل رہے ہیں کہ تہران اپنے یمنی اتحادی حوثیوں کے ذریعے باب المندب میں بھی دباؤ بڑھا سکتا ہے۔ پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار مسعود خان صاحب، اقوام متحدہ میں سابق مستقل مندوب اور سفیر رہ چکے ہیں اہم شہروں کے اندر پاکستان کی جانب سے۔ ایئر کمانڈر ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا۔ سردار صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں، اس وقت جو صورتحال ہے اس کی ریڈنگ آپ کی نظر میں کیا ہے کہ یہ ایسکولیٹ کر کے پھر ڈی ایسکولیٹ کرنے کی طرف جا رہے ہیں، یا اب یہ چونکہ یہ ٹرسٹ اتنا زیادہ دونوں طرف سے وہ ختم ہو چکا ہے کہ اب پھر مزید کوشش کرنی ہوگی دونوں کو قریب لانے کے لیے، بٹھانے کے لیے، جو میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے دوبارہ فعال ہونے کی آپ کو کوئی صورتحال نظر آتی؟ پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو انہوں نے دوبارہ سے ریزمپشن آف ہاسٹیلٹیز کیا ہے اس کی وجہ سے جو صورتحال پیدا ہوئی ہے وہ ایک قسم کے خود کش حملے نظر آ رہے ہیں کہ مطلب ایک طرف تو وہ اپنے رقیب کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور دوسری طرف جو خود کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں، کیونکہ ایران کا جو جنوبی ساحلی علاقہ ہے وہ تباہ و برباد ہو رہا ہے، اور اس طریقے سے جو خلیجی ریاستیں ہیں ان کا پہلے تو صرف امریکی بیسز تھے، لیکن اب جو ہے ان کا انفراسٹرکچر جو ہے کرٹیکل انفراسٹرکچر وہ بھی تباہ و برباد ہو رہا ہے۔ تو اس میں صرف یہ کہ امریکہ محفوظ ہے کیونکہ اس کا کانٹیننٹل امریکہ کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا، اگرچہ انہیں اسلحہ کا نقصان ہو رہا ہے، اور انہوں نے جو مفاہمتی یادداشت تھی اسے پیچھے دھکیل دیا ہے۔ دونوں فریقین نے یہ کہا ہے کچھ واضح الفاظ میں، کچھ مبہم الفاظ میں، اور سب سے واضح اشارہ جو ہے تہران سے آیا کہ وہ فی الحال اسے معطل کر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے میں اس کی طرف بعد میں آؤں گا، لیکن اصل میں جو ہے اس وقت امریکہ کے پاس، کیونکہ دوبارہ یہ دور بھی جو ہے امریکہ نے اس کا آغاز کیا ہے، اگرچہ وہ جو مس انٹرپریٹیشن ہوئی تھی جو شک 5 ہے اس پورے کے پورے مفاہمتی یادداشت کے اوپر کہ جی آبنہ ہرموز کے اوپر کس کا کنٹرول ہوگا، یا 60 دن کے لیے کیا گورننس کا سٹرکچر ہوگا اور اس کے بعد کیا ہوگا، اس قسم کے کچھ معاملات تھے جس کے بارے میں اب یہ بتایا جا رہا ہے۔ امریکی ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ مفاہمتی یادداشت اس میں بہت سے معاملات میں ابہام تھا جس کی وجہ سے یہ سارے کے سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ابہام کی وجہ سے مسائل نہیں پیدا ہو رہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک معاہدہ ہے، یہ معاہدہ نہیں تھا، یہ ایک قسم کا میمورینڈم تھا، اور میمورینڈم کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے ایک فریم ورک دیا کہ اس کے بعد مذاکرات کس سمت میں چلیں گے۔ لہٰذا یہ جو ہے یہ قیاس آرائی، یہ نقطہ چینی جو ہے یہ اس وجہ سے کی جا رہی ہے کہ وہاں جو ہے امریکہ میں اسرائیلی لابی اور اسرائیل نواز لابیز جو متحرک ہو گئی ہیں۔ ایران میں جو ہے جو الٹرا ہارڈ لائنرز ہیں انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو اسرٹ کرنا شروع کر دیا۔ اب آپ دیکھیے کہ اس وقت امریکہ کے سامنے 3 آپشنز ہیں۔ پہلا آپشن یہ ہے کہ اسی طریقے سے یہ حملے جاری رکھے اور جو ہے مطلب لو انٹینسٹی ہوں، مطلب جس طریقے سے کیلیبریٹڈ اب تک ہوتے رہیں، اور ایران جو ہے وہ ریٹیلیٹ کرتا رہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس ایسکلیٹری لیڈر جو ہے وہ ایران کے پاس آ گئی ہے، کیونکہ اگر وہ فرض کیجئے کہ، اور اس نے کہا بھی ہے کہ وہ سارے کے سارے جو ہے گلف ریجن کو، جیسے کہ آپ خود بھی کہہ رہی تھی کہ باب المندب اور اس کے بعد گلف ریجن کے جو کرٹیکل انفراسٹرکچر ڈی سیلینیشن پلانٹس ہیں یا اور اس قسم کی جو تنصیبات ہیں اس کے اوپر حملے ہوتے ہیں تو پورے خلیج میں آگ لگ جائے گی۔ اور اب جو ہے انہوں نے جو اسٹرائکس کیے ہیں وہ جارڈن میں بھی کیے ہیں، سیریا میں بھی کیے ہیں۔ تو یہ ان کا پہلا آپشن ہے۔ دوسرا آپشن جو ہے ان کے پاس یہ ہے کہ وہ جو انہوں نے متوازی راہداری بنائی ہے جو کہ عمان کے ساحل سے یا عمان سے متصل ہے، کہ اس کے اوپر زور دیں اور اس کے لیے جو ہے سپورٹ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تیسرا یہ ہے کہ مجھے جو ان کی اسٹریٹجی نظر آ رہی ہے سینٹ کام کی صدر ٹرمپ کے زیر ہدایت، وہ یہ ہے کہ بھرپور حملے کرو۔ یہ جو کہہ رہے تھے کہ وہ
آپ جو سنا رہی تھی کہ اگلے ہفتے بھرپور حملے کرو اور اس وقت جو ہے ڈپلومیسی کو ایکٹیویٹ کر دو یونائٹڈ نیشنز میں اور یورپین الائز کو ملا کے، اور یہ جو تاکہ ایران کو مجبور کیا جا سکے کہ وہ دوبارہ مذاکرات اور لیوریج اپنا بڑھائیں، لیوریج بڑھائیں. یہ آپ نے جو 3 آپشنز کی بات کی ہے، اس کو جو اس میں سے ایک آپشن ہے جو ملٹری آپشن ہے، چشتی صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں بیکاز ایک سوچ یہ بھی تھی کہ دونوں اطراف سے ایک اسٹریٹجک پاز ہے جس کے دوران دونوں اپنی اپنی دفاعی صلاحیت میں، ظاہر سی بات ہے دونوں نے جو لاسز لیے ہیں اس کو ری بلڈ کرنا ہوگا. ایران نے بہت سارے جو اپنے جو چیزیں ہیں ان کو دوبارہ ری کیلکولیٹ کرنا ہے. امریکہ نے اپنے بحری بیڑے موو کرنے ہیں، اپنی تمام جو پیچھے سے ان کی کمک ہے اس کو پہنچانا ہے. ابھی جو دونوں طرف سے حملے ہو رہے ہیں ملٹریلی، جو ایران کی صلاحیت کے بارے میں بھی تخمینے خود امریکہ کے اندر سے لگائے جا رہے ہیں، ان دعووں میں کتنی حقیقت نظر آ رہی ہے آپ کو؟ جی بہت شکریہ ماریہ صاحبہ، آپ نے انوائٹ کیا. دیکھیے جو جنگ پہلے 40 دن ہوئی تھی اس میں کلیئر کٹ وکٹر کوئی بھی نہیں تھا. اگر ہوتا تو ظاہر ہے ڈپلومیٹس لائک سردار صاحب بیٹھے اس طرح کے کامنٹ کرتے کہ کس نے فیوریبل اپنے لیے کیا. ملٹری ہوتی ہی یہی ہے بنیادی طور پر کہ آپ ڈپلومیٹس کو ہیلپ کرتے ہیں جنگ اپنے حق میں موڑ کے کہ وہ بہتر نیگوشیٹ کر پائیں. اپنی اپنی نیو فاؤنڈ لیوریجز تھے، اپنے نیو فاؤنڈ انفلوئنس دونوں نے دیکھے. ایران نے دیکھا اسٹریٹ آف ہارموز بند کر کے، جنگ کو ریجنلائز کر کے، اسرائیل تک اپنی ریچ دکھا کر. اور یہ نیو فاؤنڈ لیوریج جو تھی، ایران چاہتا تھا کہ ایموشنلی بیکڈ پوری قوم ہے جو ہم نے دیکھا ملینز آف لوگ جنازے پر بھی آئے، اب وہ چاہتا ہے کہ وہ مینیفیسٹ ہو. دوسری طرف امریکہ ہے ظاہر ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میں ابھی بھی سپر پاور ہوں. 43 جہاز میرے تباہ ہوئے ہیں لیکن میرے پاس ابھی بھی 6,500 جہاز ہیں، 11 ایئر کرافٹ کیریئر ابھی بھی میرے پاس ہیں. تو امریکنز کے جو ابھی ٹروپس بھی تقریباً 50,000 اس خطے کے اندر موجود ہے. اور جو دنیا میں تقریباً 192 ممالک ہیں اس میں سے 140 ممالک ماریہ صاحبہ ایسے ہیں جن کی فوج کی تعداد 50,000 یا اس سے کم ہے. اس کا مطلب ہے ایکولنٹ ٹو 140 کنٹریز انڈیویجولی اس کے برابر یا اس سے زیادہ فورس امریکن ابھی بھی موجود ہے. اب فیول ایڈ کریں نیتن یاہو فیکٹر. نیتن یاہو کے لیے یہ جو امن ہوا تھا، چاہے وہ وقتی طور پر ہوا تھا، وہ سوئسائڈل اور ایتھیسٹیشنل تھریٹ تھا، اس کے لیے پینفل نہیں تھا، اس سے کہیں آگے زیادہ کیٹیگری تھی. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ ظاہر ہے چاہتے ہیں، الیکشن سر پر ہے. لیکن امپورٹنٹ بات جو میں آخری کرنا چاہوں گا اس کے اوپر کہ شاید ایرانیوں کو یہ احساس ہے کہ اوور لاسٹ اباؤٹ فیو ڈیکیڈز ایسا کوئی صدر جو اتنا کمپرومائز اور اتنا زیادہ کمزور نسبتاً کوئی نہیں ان کو ملے گا جس نے 8 مہینوں میں 2 دفعہ حملہ کیا، دونوں دفعہ ملٹری آبجیکٹو حاصل نہیں ہوئے. دنیا بلیم کر رہی ہے انہی کو. آن ٹاپ آف دیٹ ان کے پاس الیکشن کا پریشر ہے. ایڈ کریں ڈائیورجنس جو اسرائیل اور امریکہ کے درمیان اس وقت ہے. تو ایران کو یہ لگتا ہے کہ اس سے زیادہ بہتر سچویشن ایران کے پوائنٹ آف ویو سے فیوریبل نہیں ملے گی اس کو. اس لیے شاید وہ ایسکیلیٹ بھی کرنا چاہتے ہیں. اور آپ نے دیکھا جو جنازے کے اوپر ان کو آبلیگیشن لگی کہ لوگوں کو جو غصہ ہے، عام طور پر جو جنگ لڑی جاتی ہے وہ اسٹریٹجی ہوتی ہے، ملٹری فرنٹ پہ لگتی ہے، لوگ ایموشنلی ساتھ دیتے ہیں، اس میں سیڈ، اینگر اور ریونج ایلیمنٹ بہت کم ہوتا ہے. اب آپ نے دیکھا کہ یہ بہت بڑی آبلیگیشن ایرانی حکومت پر اور لیڈرشپ پر ہے، جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں آپٹیکلی نہیں کر رہے. لیڈر آف ایسکلیشن روزانہ پروو کرتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں ہے. ایران کہتا ہے میں اتنے اڈوں تک پہنچ جاؤں گا اور پہنچ کے دکھا رہا ہے. امریکہ کہتا ہے میں پانی اور دوسروں پر حملے کرنے شروع کروں گا. یعنی لیڈر آف ایسکلیشن کا مقابلہ ہو رہا ہے کہ کس کے پاس بہتر چابی ہے، کون زیادہ مینیفیسٹ کر پا رہا ہے. آنے والے وقتوں میں ڈیپینڈ کرے گا کہ دونوں کول ڈاؤن کتنا کرتے ہیں، بیکاز جتنا مرضی آپٹیکل کر لیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پھر ان کو ڈی ایسکیلیٹ کر کے اسی مذاکرات پر بیٹھنا ہوگا. اور میرا نہیں خیال کہ وہ جو بھی ایڈوانٹیج یا ڈس ایڈوانٹیج دونوں طرف کی تھی وہ اس سے زیادہ مچ ایکویشن زیادہ بدلے گی نہیں. صحیح. سردار صاحب ابھی آپ کو آنے والے چند ہفتوں میں کیا یہ مزید ایسکلیشن ہوتی نظر آ رہی ہے، یا پھر ٹھیک ہے یہ ٹاک فائٹ ہوگا کہ دونوں طاقت بھی استعمال کریں، زور بازو بھی استعمال کریں اور ایک دوسرے کو پھر مذاکرات پہ بہتر طور پہ اپنے لیوریج کے ساتھ آمنے سامنے بیٹھیں؟ جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ وہ امریکہ یہ کوشش کرے گا، میرا خیال ہے کہ سینٹ کام کی یہ اسٹریٹجی ہے کہ وہ اس اگلے ہفتے میں اور اگلے 2 ہفتوں میں بھرپور حملے کریں گے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ وہ سلامتی کونسل کو اور اس کے علاوہ جو یورپین حلیف ہیں، کیونکہ وہ ایک طریقے سے اس جو پاز آیا تھا اس کے بعد جو ہے جو تھوڑا سا پاز آیا تھا اس کے بعد جو ہے امریکہ کے ساتھ مل گئے تھے، انہوں نے جو ہے ایک کلیدی کردار ادا کیا تھا. یہ جو متوازی راہداری عمان کے ساحل کے ساتھ بنائی گئی تھی، کیونکہ اس میں خاص طور سے جو یونائٹڈ کنگڈم اور فرانس بہت متحرک تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ ان کی کیپیبلٹیز کو بہت پیونیٹیو حد تک ڈیگریڈ کرو اور اس کے بعد جو ہے ان کے لیے کوئی ایسی مجبور ہو جائے
ایرانینز جو ہے کہ وہ اس کے اوپر مذاکرات کی میز کے اوپر آ جائیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اور اس کے بعد یہ بھی صدر ٹرمپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب دیکھیے میں جنگ جیت گیا ہوں کہ میں نے اور تباہی اور بربادی کر دی ہے. یہ ان کی ٹیکٹک ہے. اور اس کے علاوہ ان کو جو الیکشنز آ رہے ہیں اور یہ وہ موسٹ ان پاپولر پریزیڈنٹ جیسے ابھی چشتی صاحب فرما رہے تھے, تو اس میں ڈیموکریٹس جو ہے وہ فائدہ لینے کی کوشش کریں گے, لیکن وہ بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے. اس جنگ میں جو سب سے زیادہ فائدہ ہوا وہ چین کو ہوا, کیونکہ یہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو جنگ چھیڑی گئی ہے اس میں جو اسلحہ و بارود ہے امریکہ اس کو ٹیسٹ کر رہا تھا کہ اگر اسے ایشیا پیسیفک تھیٹر میں استعمال کرنا پڑا تو ان کی کتنی ایک استعداد ہوگی اور وہ کتنے مؤثر ہوں گے. تو اس میں یہ ہے کہ جو چین ہے اس نے تو کوئی اس جنگ میں کوئی کسی قسم کے جو ہے وہ فوجی اسلحہ کو موبلائز نہیں کیا. سیکنڈ یہ ہے کہ جو یہاں گلف کے کنٹریز ہیں انہوں نے ڈیورسیفائی پہلے سے شروع کر دی تھی, ڈیورسیفائی ریلیشن شپ, یعنی وہ امریکہ سے دامن نہیں چھڑا رہے, لیکن یہ ہے کہ وہ چین اور روس کے ساتھ تعلقات بڑھا رہے ہیں تاکہ ان کے پاس کچھ آپشنز رہیں. آخر میں یہ کہوں گا کہ پاکستان, قطر اور ترکی اور مصر کی کوششیں بدستور جاری ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ ہمارا چین سے رابطہ ہوا ہے, ہمارے وزیر اعظم کا رابطہ ہوا, اس کے بعد ہمارے وزیر خارجہ کا رابطہ ہوا ہے, ایران کے ساتھ رابطہ ہے ہمارا, اور پھر سعودی عرب کے ساتھ, اور قطر کے جو امیر تمیم بن حماد ہیں وہ بھی ان دنوں اگرچہ ان کے والد محترم کا انتقال ہوا تو وہ اس کے باوجود جو ہے وہ سب جگہوں پہ کوششیں کر رہے ہیں اور امریکہ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ یہ جو خلیجی ریاستیں تھیں ان کے لیے یہ یعنی ان کو ایک ایسی سزا دی جا رہی ہے جس کا انہوں نے انتخاب نہیں کیا تھا. یہ ان کے لیے وار آف چوائس نہیں تھی, لیکن وہ ہر روز جو ہے ان کو سزا ملتی ہے اور تباہ و برباد ہوتے ہیں ان کی جو انسٹالیشنز. تو اس صورتحال سے وہ گزر رہے ہیں. اب یہ ہے کہ امریکہ کو اس وقت جو روکنا بڑا مشکل ہو رہا ہے, کیونکہ وہاں جو ہے اس کی میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے سوال کا جواب جو آپ نے شروع میں دیا تھا کہ صورتحال اس لیے بگڑنے کا خطرہ ہے اور اس جنگ کے یہ تو کیلکولیشنز ہیں نا, سینٹ کام کی پلانس ہیں کہ بعض اوقات جو ہے تھنگز اسپن آؤٹ آف کنٹرول, اور اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے حالت جنگ میں, کیونکہ اسرائیل کا ابھی دباؤ ہے پورے کا پورا واشنگٹن کے اوپر. آپ نے دیکھا جو نائب صدر جیری وینس کا پچھلے دنوں ایک بیان بھی آیا تھا کہ کس طریقے سے اسرائیلی لابی وہاں کام کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے ایک مسلسل جنگ کو جاری رکھنے کے لیے راہیں ہموار کی جائیں ایک فار ایور وار کے لیے, اور یہ بہت جلدی جو ہے یہاں سے دستبردار نہ ہوں. تو یہ صورتحال ہے. پاکستان کو, قطر کو, ترکی کو اور سعودی عرب کو باہر صورت جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل ایرانی وزیر خارجہ پاکستان کا دورہ کر بھی رہے ہیں, پاکستان نے ان کو اس حوالے سے دعوت بھی دی ہے. چشتی صاحب, صورتحال یہ ہے کہ جب پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا سیز فائر ہوا, پاز ہوا, میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہوا, تو دنیا کی طرف سے امریکہ کافی حد تک اور اسرائیل کافی حد تک آئسولیشن کے اندر تھے. اب جو ریسنٹ ایسکلیشن ہوئی اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوبارہ جو نیریٹو ہے اس میں تبدیلی آ رہی ہے. امریکہ کو قدرے ہم دیکھیں تو عالمی طور پہ لوگ جو ممالک ہیں ان کا جھکاؤ بڑا ہے. پھر ظاہر سی بات ہے جب آپ مڈل ایسٹ پہ اٹیک کریں گے تو بھی جو نیریٹو ہے سیٹ ہونا اس پہ فرق پڑے گا. آپ کو لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ سوچ بھی ہے کہ بھئی شاید اوور پلے کیا جا رہا ہے اپنا ہینڈ ایران کی جانب سے؟ جی آپ دیکھیے جو پہلا راؤنڈ ہوا تھا اس کے اندر ایک ایلیمنٹ آف لیجٹمیسی ایران کو زیادہ حاصل تھی, اور اس کو یہ بھی جسٹیفائیڈ اس نے کیا اور لوگوں کو ثابت کیا دنیا کو کہ میرے کیونکہ ملک پر انہی ایئر بیسز اور نیول بیسز سے حملے ہو رہے ہیں تو میں حق بجانے کیونکہ میں 10,000 میل دور پہنچ نہیں سکتا, اور اسرائیل 1600 کلومیٹر ہے, اس کے پاس ویپنز کی لمیٹیشن تھی. تو اس نے کہا جہاں سے بھی وار فائٹنگ ایفرٹ جنریٹ ہو رہی ہے وہ میرے لیے لیجٹمیٹ ہے. اور ظاہر ہے اوفینڈ بھی کیا اس نے عرب ممالک کو. ایک نیو فاؤنڈ انفلوئنس ضرور اس کو ملا جو ظاہر ہے آئل کی شکل میں تھا کہ جاپان ہے, کوریا ہے, انڈیا نے, انہوں نے مذاکرات شروع کر دیے ایران سے ڈائریکٹ امریکن انفلوئنس سے نکل کے. لیکن شاید وہ مس ریڈ کر رہا تھا اس وقت میرا خیال ہے ایران کے ہمارے جو اسٹیٹ آف ہارمز جس مینیفیسٹیشن سے اور جتنا افیکٹو اس نے مینٹین کیا ہے میں بہت زیادہ ریلیونٹ ہو گیا ہوں. امریکہ نے خود اپنے آپ کو جنگ سے پہلے اس کیونکہ آئسولیٹ کر لیا تھا, کینیڈا کو ناراض کیا, اس کو 51st اسٹیٹ کہہ دیا, نیٹو کو, یورپین یونین کو, روس اور یوکرین کو آپ کو پتا ہے, انڈیا کو ناراض کیا. تو یہ تمام ایلیمنٹ سے ایک ایلیمنٹ آف آئسولیشن ریلیٹو ٹرم میں امریکن پریزیڈنٹ پہلے ہی فیس کر رہے تھے. وہ ویکیوم فل ہونا ہوا. لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ ابھی جو جی سی سی کے ممالک کا جو سیز فائر ہوا تھا, ایران کو چاہیے تھا کہ یہ برج کرے گیپ تاکہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ پیدا ہوا ہے اور جو ڈسکمفرٹ ہوا ہے اور جو obviously ایک جتنا زیادہ خوف ایران پیدا کرے گا ان جی سی سی ممالک میں, موسٹلی ان کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ کنفرنٹ کریں, تو وہ کس کو
कांटेक्ट करेंगे, वो अमेरिका को वापस इनवाइट करेंगे। अगर वो किसी वक्त डबल माइंडेड थे, डोमेस्टिक प्रेशर या इस प्रेशर ईरान की तरफ से प्रेशर की वजह से कि अमेरिका को गुड बाय करें, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इस तरह जो ट्रस्ट डेफिसिट होगा उसमें तो उनके पास ऑप्शन ही कोई नहीं है सिवाय अमेरिका को वापस एंगेज करने के। और जब अमेरिका को वापस एंगेज करेंगे तो वो जाहिर इनडायरेक्टली इजराइल भी एंगेज इसी खत्ते में हो जाएगा। तो मेरा ख्याल ये आइडियल टाइम था कि ईरान इसको ब्रिज करता गैप, ताकि कंफर्ट लेवल होता, ताकि वो ये मुल्क अमेरिका को कहते हैं कि वो यहाँ से खत्ते से निकल जाए, हम बेहतर मैनेज कर पाएंगे। लेकिन अगर इस तरह के हमले होते रहे और जिस तरह एंग्जाइटी क्रिएट हुई है सऊदी अरब में भी, कुवैत में भी, कतर में भी, तो वो नहीं चाहेंगे। और अब वाटर डिसैलिनेशन का हो गया, मेरा आखिरी लफ्ज ये है, जो अमेरिका ने अगर कैंपेन शुरू कर दी वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स पर, तो रिटेलिएशन के लिए ईरान के पास कोई ऑप्शन नहीं, सिर्फ इसलिए जो 716 वाटर डिसैलिनेशन प्लांट अलोंग द ओमान कोस्ट जो मिडिल ईस्ट पूरे को पानी देते हैं, ये उन पर हमले शुरू कर दिए। उनके बिजली घर वहीं लगे हुए हैं। और इस सबसे खतरनाक बात यह है कि सिर्फ यूएई के पास तकरीबन 40 दिन का वाटर स्टोरेज है। सऊदी अरब, कुवैत, कतर, इनके पास 3 से 7 दिन तक वाटर स्टोरेज है। इमेजिन करें कि जंग किस तरफ चली जाएगी। बहुत शुक्रिया दोनों हजरात। कल पे जाएंगे, जब वापस आएंगे तो जरा दाखिली सियासत के हवाले से बात करेंगे। मौलाना फजल रहमान साहब ने जो अपना रेटरिक है, जो हुकूमत पे हमले हैं, उनको डबल डाउन किया है, मजीद उन्होंने सख्त बयानात दिए हैं। इस पर बात करेंगे, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गुज़िश्ता हफ्ते मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से सख्त बयानात सामने आने के बाद हमने देखा कि पूरी हुकूमत मौलाना साहब से माफ़ी का तगाज़ा कर रही थी, ख़ास तौर पे शोदा के हवाले से, और जो जंग लड़ने के लिए आगे बॉर्डर पे फ़ौजी हज़रात जाते हैं उनके हवाले से मौलाना के बयान के ऊपर काफ़ी तनकीद की गई। लेकिन आज मौलाना साहब ने उस बयान को वापस लेने की बजाय डबल डाउन कर दिया है अपने जो पूरे रेटरिक है उस पर। आज उससे भी सख्त तकरीर की है। मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं इस वक्त हुकूमत को टफ टाइम देने के ऊपर तोले नज़र आ रहे हैं। सो प्रोग्राम के इस हिस्से में हम इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ जो दूसरे चैलेंजर हैं, जो दूसरी अपोजिशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्होंने 5 अगस्त को बाकायदा तहरीक चलाने का इंदिया दे दिया है। और ये होगा क्या, उस जो तहरीक है इसका आगाज़ कहाँ होगा, अख्तिताम कहाँ होगा, इसका दायरा कार क्या होगा, इसको लीड कौन करेगा, इस हवाले से तहरीक इंसाफ क्या कहती है आपको सुनवाते हैं। हमारी पार्लिमानी मीटिंग हुई थी, सब इकट्ठे बैठे थे, एक फैसला किया हम हर सूबे में एक एक जलसा रखेंगे, और अगर अदालतों ने पंजाब में, सिंध में, बलोचिस्तान में हमें अगर इजाजत ना दी तो हम एक ही पॉइंट रखेंगे, पेशावर या सवाबी, वहाँ पर हम इकट्ठे होकर जलसा करेंगे। उस जलसे में हम अपना अगला लाएमल जो है वो डिस्क्राइब करेंगे कि हमने किस तरह से लेकर इस मोमेंटम को आगे चलना है। 5 अगस्त से हम नई तहरीक की आगाज करेंगे, मुख्तलिफ जलसे जुलूस होंगे, शेड्यूल दिया जाएगा और एक बहुत बड़ी तहरीक की तैयारी 5 अगस्त से शुरू होगी। मौलाना फजल रहमान साहब भी जो हैं इस वक्त हुकूमत को टफ टाइम दे रहे हैं। तहरीक इंसाफ एक तहरीक का जिक्र तो कर रही है, लेकिन उस तहरीक को चलाने की उनकी अपनी कैपेसिटी कितनी है सियासी तौर पे, वो एक बड़ा क्वेश्चनेबल बात है, बड़ा एक क्वेश्चनेबल एक पॉइंट है। बहरहाल जी, PMLN इस बात में बड़ी कंफर्टेबल नज़र आती है कि चूँकि तहरीक इंसाफ में ग्रुपिंग बहुत है, डिवीजन बहुत है, तो किसी भी किस्म की मूवमेंट वो नहीं चला पाएंगे। और इस बात का इंदिया अकील मलिक साहब हमारे प्रोग्राम में भी दिया, मुलाहिजा कीजिए। 5 अगस्त की इस एहतजाज के हवाले से तो बेसूद किस्म का एहतजाज, और पार्टी के अंदर अपनी इतनी डिविजन, आपको पता है कि कितने ग्रुप्स बन चुके हैं, क्या क्या हो रहा है पार्टी के अंदर। सुहेल अफरीदी साहब पार्टी के उस इजलास की सदारत नहीं करते, उसमें शामिल नहीं होते। एहतजाज का एहतजाज, किधर का एहतजाज, कोई एहतजाज नहीं होने वाला। इसके अलावा कश्मीर इलेक्शन के दौरान हम देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी बहुत इस वक्त एक अग्रेसिव मूड में नज़र आ रहे हैं। आज भी तकरीर करते हुए उन्होंने विफाक को थोड़ा आड़े हाथों लिया और कहा कि भाई जो वहाँ पर कश्मीर में इस वक्त इंटरनेट नहीं चल रहा और जो बाकी वहाँ पे सियासी मामला सॉल्व नहीं हो रहे, उसमें विफाक की जो कोताहियाँ हैं उसकी तरफ उन्होंने नज़र जो है निशानदेही भी की। प्रोग्राम के हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं जी आमिर इलियास राना साहब, मज़हर अब्बास साहब, ज़रा सेंस लेने की कोशिश करते हैं। इसके साथ साथ जो खबर ये भी आ रही है कि वफाकी काबीना के अंदर तब्दीलियाँ होने जा रही हैं, ये काफ़ी कुछ खबरें हमारे पास जमा है, इससे क्या समझ में आती है हम इनसे बात करेंगे। आमिर इलियास राना साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। फिर मेरे ख्याल है मौलाना से शुरू करते हैं। मौलाना साहब ने एकदम से जो है वो गियर बढ़ा दिया और आज जो अपनी गुफ्तगू है वो उससे कई कदम मजीद आगे चले गए। उन्होंने कहा मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा बल्कि मुझसे माफ़ी मांगी जाए, बल्कि उन्होंने भी हिंट दिया कि भाई अगर ज़्यादा हमें तंग किया तो फिर हमारे सूबे के अंदर जो है मोबिलाइजेशन शुरू कर देंगे। मौलाना ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो एक पुराने सियासतदान हैं, उन्होंने कई दहाइयों पर बहुत सारे अदवार देखे हैं। ऐसे मौके पर इस वक्त फ्रंट फुट पर आके चार्ज करना, ये कोई पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है उनकी?
دیکھیں سیاسی حکمت عملی تو ضرور ہے مولانا فضل الرحمان کی، اور جب انہوں نے بیان دیا تو پہلے دن میں نے کہا تھا کہ شہباز شریف اور محسن نقوی 26ویں 27ویں ترمیم پہ، پھر بلاول بھٹو سب جاتے رہے، تو اگر ان کا غصہ اتنا زیادہ ہے تو ان سے بات ہونی چاہیے، لیکن شہداء کے اوپر جو گفتگو کر رہے ہیں میرے خیال میں وہ زیادہ ہو گئی ہے۔ اور پھر جو آج انہوں نے لائرز فورم میں جا کے اپنے خطاب کیا ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو پھر یہ اچانک غصہ بھی نہیں ہے، یہ ایک حکمت عملی نظر آ رہی ہے کہ مولانا غفور حیدری کہیں کہ ہم GHQ کے سامنے چلے جائیں گے، کچھ لوگ تعویل دیں آ کے اور پھر اس کی جسٹیفیکیشن دیں کہ ان کا بیان اس طرح نہیں اس طرح تھا۔ آج مولانا فضل الرحمان نے جیسے آپ نے خود بھی کہا کہ کھلم کھلا وہ بات کر دی کہ جی آپ تو شہداء کی جو ہے میتیں بھی وصول کرنے والے نہیں ہیں، ہم بھی تو شہداء کو پڑھ رہے ہیں، تو یہ ایک حکمت عملی کا حصہ لگ رہا ہے، اس کو آپ آئسولیشن میں نہیں لے سکتے۔ ہم پہلے دن سمجھے کہ غصہ ہے، ظاہر ہے رس بھری وزارتیں تو ہمیشہ سے مولانا کے اوپر چوائس آتی رہی کہ جی آپ ہر دفعہ حکومت میں چلے جائے، اور ان کا غصہ بھی تھا کہ PDM میں نے بنائی، میرے کندھوں پہ رکھ کے آپ لوگوں نے عدم اعتماد چلائی، اور پھر جب سارے کے سارے سکھی ہوئے، پہلے اس میں تو مولانا بھی سکھی تھے، مولانا مواصلات کی وزارت ان کے مولانا اسد کے پاس تھی نا، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس وقت بالکل ٹھیک تھا، لیکن اس الیکشن کے بعد جو کچھ ہوا اس سے وہ بہت ناراض ہیں۔ ابھی وہ کہیں کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے تو حکومت کی بھی آفر ہوئی تھی، میں نے کہا جس کی باغیں میرے پاس نہ ہوں اس میں نہیں جاؤں گا۔ مولانا پوری پلاننگ کر کے آ رہے ہیں ایک ایسے وقت میں جب KP کے اندر بھی دہشت گردی اپنے عروج پہ، اور بلوچستان میں بھی فطرت الہندوستان اور فطرت الخوارج نے بات کی ہے۔ میں اس حصے پہ تو ضرور جاؤں گا کہ بات چیت تو ہونی چاہیے، لیکن مولانا شاید زیادہ غصہ کر رہے ہیں، اس سے زیادہ غصہ ان پہ تمام حکومتی جماعتوں نے بھی کر دیا۔ پریس کانفرنسوں کی ایک لائن لگی ہوئی وفاقی وزراء کی، شرجیل میمن نے کو 2 گھنٹے طویل پریس کانفرنس کی ان کے بارے میں، جبکہ مولانا فضل الرحمان کے اور آصف علی زرداری کے بہترین تعلقات رہے۔ بلاول بھٹو بولے جا کے کشمیر میں، کیونکہ جو شہداء ہیں نا وہ تو سب کے ہیں، فوج کے ہوں، سویلین ہوں، پولیس کے ہوں، کسی کے ہوں، اس کے اوپر تو مولانا فضل الرحمان صاحب زیادتی کر رہے ہیں، میں تو بالکل کلیئر ہوں اس معاملے پہ۔ ہاں باقی سیاست میں ان کا حق ہے کہ وہ تنقید کریں، جن سے بات کرتے رہے، جیسے PDM دور میں اور PDM سے پہلے انہوں نے بتایا غفور حیدری صاحب ہی ان کے ساتھ ہوتے تھے جب یہ فوجی اور جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں ان کے ساتھ بھی بات کرتے تھے، عمران خان کے دور میں بھی بات کرتے تھے، بعد میں بھی کرتے رہے۔ اب بھی وہ کہتے ہیں کہ میں نے آج پہلی دفعہ وہ ڈیزل کے اوپر بھی انہوں نے بات کی کہ میرا کوئی پرمٹ ہے تو دکھاؤ، ہر دفعہ مجھ پہ الزامات لگاتے ہیں۔ مولانا نے کچھ سوچ کے کیا ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنا ٹائم گزر گیا اور ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی خط و کتابت نہیں ہو رہی، مجھے لگ یہی رہا ہے۔ اب دیکھیں یہ تو بہرحال سیاسی جماعتوں کا فرض ہے کہ ایک سیاستدان کے ساتھ بات کریں۔ بالکل مذہب آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے مولانا صاحب یہ بات کیوں کر رہے ہیں ایسے موقع کے اوپر خاص طور پہ، بلکہ انہوں نے آج اس بیانیے کو کئی قدم آگے لے کر چلے گئے ہیں، جو ہمیں لگ رہا تھا گزشتہ کچھ دنوں میں کہ شاید بیچ میں کئی بات چیت ہو، کوئی ٹیمپریچر نیچے جائے، وہ تو ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے۔ شکریہ مریم۔ دیکھیے عامر کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے، مولانا بہت کیلکولیٹڈ پولیٹکس کرتے ہیں، لیکن ان کو پچھلے چند سالوں میں بڑے سیٹ بیکس ہوئے ہیں پولیٹکس میں۔ آپ دیکھیں کہ وہ مولانا بڑے سالوں سے مین سٹریم پولیٹکس کا حصہ رہے ہیں، وہ پارلیمنٹ کا حصہ رہے ہیں، وہ پارلیمنٹ کا آج بھی کسی نہ کسی طرح حصہ ہیں، لیکن جو پولیٹیکل اسٹیکس ہیں وہ بڑے مختلف رہے ہیں مولانا کے۔ آپ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ PDM کے ایک اجلاس سے مولانا نے غالباً دسمبر 2020 تھا، جس میں آصف علی زرداری صاحب اور نواز شریف کے درمیان تلخی ہو گئی تھی اس بات پہ کہ اسلام آباد جو مارچ ہے وہ استعفیٰ دے کر کیا جائے یا وہاں جا کے فیصلہ کیا جائے، اور مولانا اس میں پھر تقریباً واک آؤٹ کر گئے تھے، انہوں نے شاید میڈیا سے اس وقت گفتگو بھی نہیں کی تھی۔ اس وقت یہ کیوں کر رہے ہیں مولانا، اور جو انہوں نے اپنے اہداف مقرر کیے ہیں اس میں یہ اس حد تک کیوں آگے چلے گئے ہیں، جو کہ نارملی مولانا بڑے کیلکولیٹڈ ورڈز یوز کرتے ہیں جب بات کرتے ہیں، تو یہ جو ریڈ لائن وہ بظاہر کراس کرتے نظر آتے ہیں، یہ دیکھنا ہے کہ مولانا کر کیوں رہے ہیں یہ بات۔ ٹو بی ویری آنیسٹ مجھے بالکل کیا بلوچستان میں وہ اپنا پولیٹیکل اسٹیک چاہتے ہیں، سرفراز بگٹی کو اگر دیا جا سکتا ہے فارم 47 JUI کو وہاں سے کیوں ہروایا گیا، اس طرف کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن مولانا کا ظاہر ہے بہت چھوٹا وہ نہیں ہوتا جب مولانا اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، اور خاص طور پہ اگر اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کر رہے ہیں، اس طرح مخاطب کر رہے ہیں، اور آل آف سڈن جیسے اس وقت سارے لوگ
مولانا کے حوالے سے مختلف باتیں کر رہے ہیں، خاص طور پہ حکمراں اتحاد، کل وہ چیز تبدیل بھی ہو جاتی ہے. دیکھیں دو ہی چیزیں ہیں. اگر ریاست سمجھتی ہے کہ مولانا جو ہے انہوں نے اس حد تک بات کی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ شاید مولانا کو نہیں کرنی چاہیے تھی، خاص طور پہ شہداء کے حوالے سے، تو اس کے دو ہی طریقے ہوتے ہیں. یا تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر مولانا اس طرح کی سیڈیشن کے مرتکب ہوئے ہیں تو آپ مولانا کے خلاف مقدمہ بنائیں. لیکن ہمارے یہاں جس طرح مقدمات بنائے جاتے ہیں کہ پاکستان کے 15 شہروں میں آپ نے مقدمات بنا دیے، جس طرح ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کس طرح کے کیسز میں آپ یہ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سنجیدہ نہیں ہیں. اور یا یہ کہ سنجیدگی سے مولانا سے گفتگو کی جائے. یہی لوگ جو بیانات دے رہے ہیں جا کے مولانا سے بات کریں اور ان سے کہیں کہ آپ سیاست پر، آپ حکومت پر اور اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کریں، لیکن آپ پولیٹیکل پروسیس کا حصہ بنیں. اس میں آپ دیکھیں کہ مولانا تحریک انصاف بھی مولانا کے قریب گئی اور پھر تحریک انصاف پیچھے ہٹ گئی، اور مولانا بھی تحریک انصاف کی اس موومنٹ کا حصہ نہیں بنے، اور جس موومنٹ کا وہ حصہ شاید اگر قیادت کرنا چاہتے تو قیادت بھی کر سکتے تھے، جو الٹیمیٹلی اچکزئی کے ساتھ. تو مولانا کے پولیٹیکل اسٹیکس جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہرٹ ہوئے ہیں وہ 2018 کے بعد سے ہوئے ہیں ہرٹ مولانا کے. لیکن جب ہم پولیٹکس میں اس طرح اسپیس کھلا چھوڑ دیتے ہیں تو پھر پولیٹکس میں ہر وہ چیز ہوتی ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک بات ہے. اور اس وقت ایسا ہی لگتا ہے کہ پولیٹکس میں بالکل ہم نے ایک اسپیس کھلا چھوڑ دیا ہے اور جس کا جو جی چاہ رہا ہے وہ بات کر رہا ہے. اور صحیح معنوں میں سیاسی مذاکرات جن کو ہم کہتے ہیں، نہ حکومت مجھے سنجیدہ نظر آتی ہے، چاہے وہ بلوچستان کا ایشو ہو، آزاد کشمیر کا ایشو ہو، یا ایون انٹرنل ایشوز ہوں، ان پر ایک سنجیدگی سے گفتگو کی ضرورت ہے. اور پرائم منسٹر شوڈ ٹیک دا انیشیٹو. ٹھیک ہے، مطلب لیکن حکومت بڑی کمفرٹیبل نظر آ رہی ہے نا، ان کو کوئی اس وقت سیریس پولیٹیکل چیلنج بھی نظر نہیں آ رہا. عامر الیاس رانا صاحب، لیکن جو چیلنج ہے نا وہ اکانومی کا تو ہے، گورننس کا بھی ہے، پرسیپشن کا بھی ہے. اور یہ بات تو وزیر اعظم ہاؤس کے اندر کئی دفعہ اس پہ ڈسکشن ہو بھی چکی ہے کہ بھائی ایک اس حوالے سے اگر کوئی حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے تو وہ خود حکومت ہی ہوگی، اپوزیشن نے کوئی ان کو ٹف ٹائم نہیں دینا. یہ جو کابینہ میں تبدیلی کی باتیں ہیں، اس کے دو تھیوریز. ایک تو یہ کہ کہا گیا ہے جی کہ رد و بدل کریں، دوسرا یہ کہ حکومت خود یہ کرنا چاہتی ہے دکھانے کے لیے کہ بھئی ہم تھوڑا سا ہلچل کر رہے ہیں، ہم سیریس ہیں، اگر بیانیہ نہیں بن پا رہا تو ہم اس کو بدل کے دیکھتے ہیں چیزیں. اس وقت وہ آپ نے بڑا دلچسپ لفظ کہا کہ کہا گیا ہے. کس نے کہا جی؟ مطلب آپ مجھ سے تشریح چاہ رہی ہیں تو اسٹیبلشمنٹ نے کہہ دیا. کس نے کہہ دیا ان کو؟ وزیر اعظم کو کس نے کہا؟ آپ ایمبیگوٹی میں کوشچن کر کے نہیں میں اسپیسیفک کر لیتی ہوں کیونکہ میں آپ سے اسپیسیفک سوال پوچھ لیتی ہوں کیونکہ یہ ایک ہائبرڈ سسٹم ہے تو اس کے اندر دونوں طرف سے اس حوالے سے یہ رائے پائی جاتی ہے کہ میں نے بھی اسی لیے مسکراتے ہوئے آپ سے کہا، میں نے کوئی تنزیہ نہیں کہا. آپ کو ذہن میں رکھیے گا، میں نے اسمائل دیتے ہوئے کہا کہ آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں تو بالکل ہائبرڈ سسٹم آن کرتے ہیں. تو کون کس کو کہے گا؟ کیسے آپ الگ کریں گے دونوں کو؟ پرائم منسٹر کی کوئی تقریر سنی آپ نے فیلڈ مارشل کے بغیر؟ میں بار بار یہ کہتا ہوں. تو ذمہ داری دونوں کی ہے. اگر ڈیلیوری نہیں ہے تو دونوں کی نہیں ہے تو دونوں کی ہے. اگر سفارتی فرنٹ پہ آپ جیتتے ہیں، آپ دفاعی فرنٹ پہ جیتتے ہیں، آپ دنیا میں ایک مقام بناتے ہیں تو دونوں بنا رہے ہیں نا مل کے ہی. ہائبرڈ سسٹم بنا رہا ہے نا. تو پھر اکانومی پہ کون بنائے گا؟ SIFC کیوں بنائی گئی تھی PDM کے دور میں اور وہ کیوں اب تک نتائج نہیں دے سکی؟ تو کیا اکیلے پرائم منسٹر کو اکیوز کریں گے؟ کیا محسن نقوی، یہ اورنگزیب رمدے جو ہیں، چودھری فاروق اٹارنی جنرل تھے نواز شریف کے، لیکن یہ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے کے طور پہ آئے تھے. آپ کو پتا ہے کہ اسحاق ڈار بالکل نہیں مان رہے تھے، راضی نہیں ہو رہے تھے، اور پھر اس راضی کرنے کے چکر میں انہیں ڈپٹی PM بنایا گیا فورن منسٹر کے بعد. آیا تو وہ سمبولک ہی نا، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. جیسے چودھری پرویز الہی کو بنایا گیا تھا کہ کوئی پرکس اینڈ پریویلیجز نہیں، لیکن وہ جھنجھنا تو ہے نا کہ آپ ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں، ایک لفظ تو ہے نا آپ کے ساتھ. اختیار کہیں رولز آف بزنس میں نہیں ہے، بس ایک بنا دیا گیا آپ کو. تو آپ اگر گنتے جائیں گے بلال بن ثاقب، پھر ایک طرف پرائم منسٹر کی ٹیم ہو، ایک طرف ہائبرڈ سسٹم کی ٹیم ہو، تو کون کس سے کیا کہے گا جی کون ڈیلیور نہیں کر سکا؟ آپ مطلب جو داخلی امن کی پالیسیاں ہیں وہ وفاق کے پاس ہیں، بالکل بظاہر تو یہ صوبوں میں ہے، لیکن جس طریقے سے کائنیٹک اور نان کائنیٹک آپریشنز چل رہے ہیں اور اس کے اندر باقاعدہ آپ اور ہم سب بریفنگز میں بھی جاتے ہیں، بتایا گیا کہ بلوچستان نان کائنیٹک میں بہت اچھا جا رہا ہے اور KP نہیں جا رہا.
تو ذمہ داریاں تو سب کی ہیں. یہ جو بات ہمارے ہاں میڈیا میں بڑے مزے سے لی جاتی ہے کہ جی ان سے کہا گیا ہے وہ کر نہیں رہے, بھائی پھر دونوں ہی ذمہ دار ہیں. میں تو اس میں کسی ایک کو نہیں بلیم کروں گا کہ ایک کر رہا ہے ایک نہیں کر رہا. اچھا ہے تب سب کا ہے, برا ہے تب سب کا ہے, تو دونوں کو سوچنا چاہیے. بالکل درست بات ہے کہ اکانومی نہیں اٹھ رہی تو ملک کیسے اٹھے گا, عام آدمی کا مسئلہ کیسے حل ہوگا, جو پریشانی ہے وہ کیسے حل ہوگی. جب ہم اتنے بڑے فرنٹ پہ جو کہ ڈپلومیٹک ہے ہم کامیاب ہو رہے ہیں, تو ہمیں عرب ملکوں کے ساتھ یہاں پہ انویسٹمنٹ کو یقینی بنانا ہے, عمل درآمد کا ایگزیکیوشن چاہیے. ایم او یو تو عمران خان نے بھی کی ہے, شہباز شریف صاحب نے بھی کر لی ہے. اصل بات ہے ایگزیکیوشن ہو, جس طرح انڈیا میں معاہدہ ہو جاتا ہے اور فنڈنگ شروع ہو جاتی ہے, وہاں آئل ریفائنریاں لگ گئیں, سعودی عرب کی لگ گئی, دوسروں کی لگ گئی, تو ہمارے پاس مسائل جو ہیں پھر ان کو مل کے حل کرنا ہے, تو کرنا تو چاہیے. لیکن کیا رد و بدل ہو رہا ہے کابینہ میں کہ نہیں ہو رہا ہے, اس کے بارے میں بھی چہمگ ہوئی ہیں, کیا حتمی خبر کیا ہے ابھی تک؟ چلیں, میں نے 2 مہینے سے جب سے یہ خبر چل رہی ہے, میں ہر دفعہ کنسرن کوارٹر سے پوچھتا ہوں, اب میں آپ کی طرح کا جواب دے رہا ہوں. کنسرن کوارٹرز میں دونوں آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں سو فار نتھنگ. اچھا, سو فار نتھنگ, ٹھیک ہے. چلے, مظہر عباس صاحب بھی جو کابینہ کے اندر تبدیلی کی باتیں ہوتی ہیں, ویسے تو ہر 2.5 سال بعد نا چاہیے, سکون بھی نہیں ہے نا لوگوں کو یہاں پہ. وہ بھی کہتے ہیں کہ تھوڑی ہل جل ہو, کوئی ہلچل ہو, ہر 2.5 سال بعد ایک پیٹرن ہے, کوئی بھی حکومت ہو, کوئی بھی سسٹم ہو, پھر ہمیں تھوڑا سا نا اس کو چھیڑ چھاڑ کرنی ہوتی ہے. یہ ویسی ہی گفتگو ہے کہ بھائی ایک خواہش ہے کہ تبدیلی ہو, یا پھر وہ انٹرنل پالیٹکس بھی ہوتی ہے, بھائی پارٹی کے اندر سے ہی کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ بھئی اب ہمیں بھی کوئی موقع ملے, ہمیں بھی کوئی وزارت ملے, ہمیں بھی کوئی کام کرنا پڑے. دیکھیں ماریا, سیدھی سی بات ہے, میں تو بہت سے کالمز یہ پڑھ رہا ہوں جس میں یہ اندیا دیا جا رہا ہے کہ شاید اگلے 2-3 مہینے میں کوئی تبدیلی آئے. تبدیلی ایک ہی چیز ہوتی ہے, وہ حکومت کی تبدیلی ہوتی ہے. اس کے علاوہ تبدیلی جو ہوتی ہے وہ تو ایک ایڈمنسٹریٹو چیزیں ہوتی ہیں, جس طرح آپ نے کابینہ کی بات کی. تو میں یہ صرف یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر یہ حکومت بھی اپنا ٹینیور پورا نہیں کر سکتی تو پھر کون سی حکومت کرے گی. اگر یہ وزیر اعظم بھی, یعنی اس سے بہتر وزیر اعظم کون مل سکتا ہے, تو اگر یہ بھی قابل قبول نہیں ہوں گے تو پھر کون قابل قبول ہوگا. یہ جو سچویشن ہے, مجھے نہیں لگتا, ٹو بی ویری آنیسٹ, مجھے نہیں لگتا کہ کیوں, پہلی چیز تو میرے ذہن میں آتی ہے کہ کیوں تبدیل کریں گے. ٹھیک بات ہے. اگر اس حکومت کو تبدیل کرنا ہے یا کوئی دوسری, کیونکہ انڈر کرنٹس تو بہت سے چلتے رہتے ہیں. کبھی ہمیں لگتا ہے کہ ہاں یہ ایک نئی جماعت استحکام پاکستان مارد وجود میں آئی, اور پھر اچانک اس کی ایکٹیویٹی ہمیں بڑھتی نظر آئی. جیسے بلوچستان میں 2018 میں آل آف سڈن اچانک بلوچستان عوامی پارٹی مارد وجود میں آ گئی. پھر اچانک جنوبی پنجاب محاذ مارد وجود میں آ گیا. پھر اچانک جو ہے وہ کوئی اور جماعت مارد وجود میں آ گئی. تو یہ بیسکلی یہ چیزیں پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو ہٹ کرتی ہیں. یہ چیزیں یہ تاثر دینے کی کوشش کرتی ہے. آپ دیکھ لیں, ہمارے دوست فیصل واڈا آ کے اس طرح دعویٰ کرتے ہیں کہ جیسے بس وہ کل وہ جو کہہ رہے ہیں وہ کل وہ فیصلہ ہونے جا رہا ہے. یہ ہم نے ہر دور کے ایک شیخ رشید کو دیکھا ہے جو اس طریقے سے آج کدھر ہیں شیخ رشید. ٹویٹر پہ تصویریں ڈال رہے ہوتے ہیں, ویسے آپ دیکھ رہے ہیں شیخ صاحب وہ ریٹائرڈ زندگی انجوائے کر رہے ہیں, کبھی بکرے کا گوشت خرید رہے ہیں. وہی میں کہہ رہا ہوں نا, وہ ایک زمانے میں عامر کو یاد ہوگا کہ ایک زمانے میں جو پچھلے پرانے بڑے پیر پگاڑا تھے وہ بڑے اوپنلی کہتے تھے کہ میرا تو براہ راست تعلق GHQ سے ہے, بہت اوپنلی. یعنی ان کے اخبارات میں جو ہے یہ آپ کو بے شمار ہیڈ لائنز ان کی نظر آ جائیں گی. اب گیٹ نمبر 4 دیکھیے اس وقت جو صورتحال ہے, ہاں تبدیل کر کے گیٹ نمبر 4 آ گیا. یہ جو آپ کی پولیٹکس میں نان سیریسنس ہے, کیونکہ آپ کی پولیٹکس بدقسمتی سے, اب آپ دیکھیں, میں تو اکثر مثال دیتا ہوں کہ آپ ہاؤس آف کامنز میں دیکھیں کہ وہاں پارلیمنٹیرین کس طرح بیٹھتے ہیں اور ہماری پارلیمنٹ میں پارلیمنٹیرینز کس طرح بیٹھتے ہیں. وہاں بالکل ایسی ہی چیئر ہوتی ہیں, وہاں اس طرح کے صوفے نہیں ہوتے کہ جس میں آپ جا کے آرام کریں, آرام دہ صوفے نہیں ہوتے ہوا کرتے اس میں. وہ اس کا مقصد آپ دیکھیں نا, اس کا میسج کیا ہوتا ہے کہ دے مین بزنس. یہاں پولیٹکس کیا ہوتی ہے, یہاں پولیٹکس جو ہوتی ہے وہ اپنے کاروبار کے لیے ہوتی ہے. تو ہم اس وقت سچویشن میں مجھے تو بظاہر پولیٹیکل اپ ہیول ہو جائے تو میں نے کہہ نہیں سکتا, لیکن مجھے کم سے کم مستقبل قریب میں کوئی بڑی پولیٹیکل
جو ہے جس طرح تبدیلی جس کو میں سمجھتا ہوں کہ تبدیلی حکومت کی تبدیلی یہ سیٹ اپ فی الحال ایسے ہی چلتا نظر آتا ہے. لیکن تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. آخری جو میرا سوال ہے وہ یہ ظاہر سی بات ہے تحریک انصاف کے حوالے سے ہے. تحریک انصاف نے 5 اگست کو ایک احتجاج کی کال تو دی ہے. ایسے وقت کے اندر کیا حکومت کے تو کمفرٹیبل نظر آ رہی ہے عامر الیاس رانا صاحب, لیکن اگر بہت سارے محاذ کھل جائیں, فار ایگزامپل ہم دیکھیں کہ کشمیر میں اس وقت بلاول کر رہے ہیں, کشمیر کے اپنے ایشوز بھی حکومت اس وقت چیلنج سے گزر رہی ہے, مولانا صاحب کا چیلنج ہے, تحریک انصاف کوئی چھوٹا موٹا اگر فنکشن یا اپنا کوئی ایونٹ کرنا چاہتی ہے وہاں پہ, تو کیا سیاسی طور پہ بھی دباؤ حکومت محسوس نہیں کرے گی؟ دیکھیں بلاول صاحب کی جو تقریریں ہیں نا وہ 25 تاریخ تک ہیں, ٹھیک ہے. یہ میں بار بار کہتا ہوں, پھر پیپلز پارٹی والے تنقید بھی بڑی کرتے ہیں. عمران خان اور بلاول ڈیوٹی پہ تھے 2016 کے آزاد کشمیر کے الیکشن میں, جب نواز شریف بائی پاس کرا کے لندن میں لیٹے ہوئے تھے, اور دونوں کہتے تھے یہ مودی کا یار ہے, ڈیوٹی پہ تھے. اور رزلٹ یہ ہوا کہ الیکشن سے ایک دن پہلے نواز شریف لاہور اترے تو 2/3 اکثریت سے پی ایم ایل این جیت گئی وہاں سے, اور وہ وہاں سے بڑے لوگوں کے ٹرانسفر ہوئے جنہوں نے کہا تھا بس یہ 2-3 سیٹیں لیں گی. اب یہ اپنے اپنے دعوے پہ ہیں ان کا. بلاول کا تو آپ یہ میں جواب دے رہا ہوں, اور پی ٹی آئی کا آپ سمجھ لیں کہ وہ جو 5 اگست ہے, آپ پچھلے سال بھی 5 اگست تھی, اس سے پچھلے سال بھی تھی, 3 سال عمران خان کو مکمل ہونے جا رہے ہیں, اور یہ ہر دفعہ اعلان ایسے کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کریں گے, جو کہ جی اگر 4 نہیں تو ایک جگہ پہ ہم جلسہ کر لیں گے. پہلی بات آپ نے یہی سنائی نا. دوسری سنائی جو ان کے وزیر اطلاعات ہے کہ پتہ نہیں ہم کیا کر دیں گے. بھائی کریں نا سیاسی طور پہ سرگرمی, مولانا فضل الرحمان کو پکڑ لینا, سارے لوگوں کو قابو کریں نا. یہ پی ٹی آئی کی ذمہ داری ہے کہ سیاسی طور پہ اپنا پریشر بنائے. سیاست سے تو کوئی بین نہیں ہے نا, لیکن آپ بجائے جس طریقے سے نورین خان صاحبہ کی, چاہے وہ جیسے بھی ہے, ایک انٹرویو آیا, وہ ان کو کوئی فائدہ دے رہا ہے؟ دل کی آواز تو آ رہی ہے نا کہ کیا اندر بغض بھرا ہوا ہے, کہ آپ پاکستان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. مطلب آپ اس قسم کی باتیں کر کے دل کی بات تو نکال دیتے ہیں. علیمہ خان اور عمر ایوب کیا کر رہے تھے؟ یہی باتیں کر رہے تھے. جس دن ہم نے ٹھکائی شروع کی ہے, تیارے گرا دیا, اس دن کے بعد پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا پلٹ گیا کہ یہ تو جیت جائیں گے. انہوں نے کہا ہم تو آپ کے سب سے بڑے واریر تھے. کسی نے کچھ نہیں کہا, چلیں اچھا ہے وطن کے لیے آ گئے. اب یہ 5 اگست کو میں بار بار کہتا ہوں, جو ان کی پارلیمانی قیادت ہے, سیاسی قیادت ہے, انہیں عمران خان سے سیاسی طور پہ بغیر پوچھے فیصلے کرنے چاہیے کہ اس کی رہائی کرانی ہے اور پارٹی کو بچانا ہے تو کیسے بچانا ہے. بیٹھیں, حکومت سے بھی بات کریں, اپوزیشن کو بھی ساتھ ملائیں. دیکھیں یہ لڑائی جھگڑے کر کے پی ٹی آئی کو کچھ نہیں ملا, سیاست کر کے ملے گا, وہ کرنی چاہیے. لیکن جو سیاست ہے مظہر صاحب, اس وقت کیا سیاست کی گنجائش ہے؟ وہ تو کہتے ہیں کہ تحریک انصاف والے کہ پی ایم ایل این سے بات کریں تو کس بات پہ بات کریں, ان کے تو اپنے پاس اختیارات نہیں ہیں. سب سے بڑا ان کی یہ شرط ہے کہ بھئی خان صاحب سے ملاقات کر کے دکھا دیں ہمیں تو ہم مان لیں کہ آپ کے پاس اختیار بھی ہے. لیکن حکومت کو کسی طرف سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی دباؤ اس وقت محسوس ہوگا جب اتنے سارے محاذ یکمشت کھلے ہوں؟ دیکھیں تحریک انصاف کی ایک پرابلم مجھے نظر آتی ہے. تحریک انصاف کو یہ کریڈٹ ضرور جاتا ہے کہ چاہے وہ عمران خان کی شکل میں یا کسی اور شکل میں, تمام تر سختیوں کے باوجود تحریک انصاف آرگنائزیشنلی انٹیکٹ نظر آتی ہے. اچھا, یہ انٹیکٹ جو وہ ہے اس کی وجہ میں یہ کہ آج بھی حکومت کمفرٹیبل نہیں ہے کہ ایک عام انتخابات میں جائے, یعنی بلدیاتی انتخابات میں جائے. عام انتخابات تو ابھی دور ہیں, بلدیاتی انتخابات میں جائے. ایک جو اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں یا دیگر جگہوں پہ انہوں نے اپنی کوئی پولیٹیکل وہ بنا لی ہے, بنا لی ہے, تو اس کا ٹیسٹ تو یہی ہوتا ہے نا کہ آپ انتخابات میں کامیاب ہو کے دکھائیں. جو تحریک چلانا ہے وہ مجھے تحریک انصاف کے بس میں نظر ہی نہیں آتا. ٹھیک ہے. اور اس کی ایک بڑی سمپل سی وجہ ہے, انہیں تحریک کے معنی ہی نہیں پتا. میں معذرت کے ساتھ, دیکھیں جلسوں کا اعلان کرنا تحریک نہیں ہوا کرتی. صحیح بات ہے. جلسے تو رابطوں کا ایک طریقہ ہوتا ہے. تحریک میں تو پھر آپ جس طرح ابھی عامر کہہ رہے تھے کہ تحریک میں تو اب تک آپ جماعت اسلامی کے ساتھ سنجیدگی سے نہیں بیٹھے, آپ جے یو آئی کے ساتھ سنجیدگی سے نہیں بیٹھے, آپ نے ایک گرینڈ الائنس کیوں نہیں بنا پائی تحریک انصاف؟ یہ سوچنا چاہیے. ان کی اتنی بڑی بار ایسوسیشنز میں ان کی وہ ہے, ان کے لائرز ہیں, کیوں کوئی وکلا تحریک نہیں چل پائی؟ یہ سوچنا چاہیے. کیوں وہ صرف یہی ایشو عمران خان کی رہائی یا عمران خان سے ملاقات ایشو تھوڑی ہے. جو عام آدمی سے جب آپ ریلیٹ کرتے ہیں کہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے یا دیگر اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے, کیا تحریک انصاف نے کوئی کال دی اس کے خلاف کہ لوگ جو ہے اس کے اوپر جو ہے ٹوکن اسٹرائک کریں, یا تحریک انصاف لوگوں نے ٹوکن اسٹرائک کی ہو, یا بھوک ہڑتال مختلف شہروں؟ تو تحریک انصاف کی جو اسٹریٹجی ہے صحیح وہ پچھلے 3 سال سے
नजर ही नहीं आती और इस वक्त ऐसा आपका लगता है कि उनके यहाँ या तो यानी इस वक्त भी लगता है वो इनएक्सपीरियंस बहुत वादे तौर पे नजर आता है। सही, बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थे अमृत लासरान। सरबाज साहब ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे। अनमोल पिंकी के केस की ज़रा से फॉलो अप करेंगे कि उस वक्त हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी तो हुई, लेकिन उसके बाद अदालत में ये मामला कहाँ तक पहुंचा। ब्रेक के बाद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। चंद हफ्ते पहले हमने अनमोल पिंकी जो है उसके मनशियात केस के अंदर गिरफ्तारी के मनाजिर भी देखे, उसकी अदालत के अंदर चलने का अंदाज़ भी देखा, उसका मीडिया से गुफ्तगू करने का कॉन्फिडेंस भी देखा। उसके बाद जब मीडिया की अटेंशन चली जाती है तो फिर असल में मुकदमे की पैरवी शुरू होती है और वो अदालतों के अंदर होनी। उस प्रोसेस के हवाले से अगर हम देखें तो पाकिस्तान में अदालती निज़ाम की जो तारीख़ है वो कुछ इतनी ज़्यादा हौसला अफजा नहीं है। अनमोल पिंकी के केस में क्या हो रहा है क्विकली हम आपको बताएंगे और अपडेट देंगे, कुछ फॉलो करेंगे। मनशियात डीलर अनमोल जो पिंकी है उसके खिलाफ मुकदमे में अदालत ने तफ्तीशी अफसर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने का हुक्म दे दिया है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स कराची सेंट्रल जेल में ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ मनशियात केस की समाअत हुई, जिसमें मुकदमे का तफ्तीशी अफसर इंस्पेक्टर मोहम्मद मंसूर अदालत में पेश नहीं हुआ। अदालत ने अनमोल उर्फ पिंकी के मुकदमे का चालान पेश न करने पर शदीद बरहमी का इजहार किया और अदालती रीडर को तफ्तीशी अफसर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने का हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने मुतल्लिका एहलकार के खिलाफ ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 166, 174 और A17 के तहत कार्रवाई का हुक्म दिया है। वाज़ेह रहे कि तफ्तीशी अफसर ने अदालती शोकॉज़ नोटिस के बावजूद चालान जमा नहीं कराया और गुज़श्ता समाअत पर इंस्पेक्टर मंसूर ने अदालत से मोहलत ली थी। तहम मोहलत मिलने के बावजूद तफ्तीशी अफसर ना खुद पेश हुआ और ना चालान पेश किया और ना ही कोई रिपोर्ट पेश की गई। केस में कुछ अहम पेशरफ्त हुई है, मतलब मिसाल के तौर पर पिंकी के भाई को गिरफ्तार किया गया है और मुलज़िमा अनमोल उर्फ पिंकी का भाई कामरान कराची से गिरफ्तार हुआ है और उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम का नाम कामरान मुराद वल्द मुराद बख्श है। मुलजिम से 2 किलो से ज़ायद चरस, आधा किलो आइस, मोबाइल फ़ोन्स और नकदी बरामद हुई हैं। मुलजिम के खिलाफ कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज हैं। कामरान मुराद कोकेन डीलर अनमोल उर्फ पिंकी का भाई है। मुलजिम इससे कबल भी मनशियात के मुकदमात में गिरफ्तार हो चुका है। पिंकी पर जो मुकदमात हैं उनकी कुल तादाद है क्या, ये भी हम आपको बताते हैं। एडिशनल आईजी सिंध आज़ाद खान ने 20 मई 2026 को सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला के इजलास में बताया था कि कोकेन समेत दीगर मनशियात की मुबैना सप्लायर अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ मुल्क भर में मजमूई तौर पर 26 मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं, जबकि इनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और मालियाती नेटवर्क की तहकीकात भी जारी हैं। इनके खिलाफ ज़्यादातर मुकदमात मनशियात की खरीदो फरोख्त और सप्लाई से मुताल्लिक हैं, जबकि दीगर मुकदमात में बगदादी थाने में दफ़ा 302 के तहत कत्ल का मुकदमा, मुख्तलिफ थानों में मनशियात के मुकदमात, गैर कानूनी असलहा रखने, ANF क्लिफ्टन का मुकदमा, लाहौर में 2022 में दर्ज होने वाला मुकदमा और दीगर भी शामिल हैं। प्रोग्राम के हिस्से में फारूक समी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो इस केस की अदालती कार्रवाई के ऊपर नज़र रखे हुए हैं। बहुत शुक्रिया फारूक समी। मुझे पहले बताइए, 2 मुख्तलिफ इंसिडेंट्स में पहले तो जी चालान पेश नहीं हुआ, फिर तफ्तीशी अफसर पेश नहीं हुआ, ये हो क्या रहा है और ये फिर अदालत ने इस हवाले से फिर क्या कहा है और कोई मोहलत भी दी है, कोई डेडलाइन भी दी है? देखिए, ये अगर मैं इस हवाले से बात करूं कि अनमोल उर्फ पिंकी के केस से, तो हम देख रहे हैं कि 26 से ज़ायद मुकदमात होने के बावजूद अनमोल उर्फ पिंकी के केस के अंदर पुलिस की जानिब से जो तफ्तीश है वो बहुत अच्छी नहीं है। कोई खातिर ख्वाह पुलिस की तफ्तीश नहीं है और यही वजह है कि जो पुलिस की तफ्तीश के साथ साथ एक प्रोसिक्यूशन का डिपार्टमेंट है वो गाहे बगाहे वो इस हवाले से पुलिस को आगाह करता रहा है, चालान वापस जाते रहे हैं। और अभी जैसे कि आपने ज़िमनी चालान की वापसी के हवाले से बात की कि ज़िमनी चालान जमा कराना था और पुलिस ने काफ़ी जो है वो तवज्जो के बावजूद मोहलतें तो लेती रही, ताहम चालान जमा नहीं कराया गया। इसी तरह जो प्रोसिक्यूशन के हवाले से कई दफ़ा चालान के अंदर खामियां निकलती रही और जो तफ्तीश का अमल है वो आगे नहीं बढ़ता रहा। वो कि इस केस के अंदर प्रोसिक्यूशन की जानिब से तो कामयाबियां कुछ हासिल की गई कि उन्होंने कहा कि केस इब्तिदाई स्टेजिस पर है और इन स्टेजिस पे जो सहूलतकार हैं उनकी जमानत नहीं हो सकती। ताहम अनमोल उर्फ पिंकी के केस में हम ये देख रहे हैं कि इतना बड़ा हाई प्रोफाइल केस बना, खुद एडिशनल आईजी ने इसका एतराफ़ किया और ये बात दावे से कही गई कि अब हम इस नेटवर्क को तोड़ देंगे। ताहम अब तक इस नेटवर्क को अगर हम अदालती ज़बान में बात करें तो कोई खातिर ख्वाह नुकसान नहीं हुआ है। ये इसका जो नेटवर्क है वो मुख्तलिफ तरीक़ों के साथ चल रहा है, जिसकी एक बड़ी जो हम देख सकते हैं सबूत तो ये है कि कामरान जो उनका भाई है, जो कि सहूलतकार होने के साथ साथ शरीके जुर्म भी है और इस पूरे सिस्टम को चलाता है, वो जो है गिरफ्तार हुआ है। हम इसके और भी कारिंदे हैं जो कि अपने काम में मसरूफ़ अमल हैं
اور پولیس کی تفتیش شروع ہونے کے باعث اور پولیس کی جانب سے وہ تفتیش اور پروسیکیوشن کی جانب سے اس کیس کو آگے نہ بڑھائے جانے کے باوجود ان عناصر کو یہ حوصلہ افزائی ہو رہی ہے جو کہ جو اس قسم کی ایکٹیویٹیز کے اندر ملوث ہیں. صحیح. انمول پنکی کے کیسز کے فاروق لیکن دیکھیں یہ کیا یہ ریگولر کوتاہی ہے کیونکہ پاکستان کا جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں عدالتی نظام وہ کوئی آئیڈیل نہیں ہے بلکہ اگر ہم کہیں کہ دنیا کے پسماندہ ترین نظاموں میں سے ایک ہے تو کیا یہ ریگولر پریکٹس ہے جی کہ ایک دفعہ وہ چلان پیش نہیں ہوتا اگلی تاریخ پہ افسر پیش نہیں ہوتا یا یہ آپ کو انٹینشنل لگ رہا ہے کہ سلو ڈاؤن کیا جا رہا ہے جان بوجھ کے؟ دیکھیے اس کیس کے اندر جو ہم نوٹس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جب بھی ہائی پروفائل کیس ہوتا ہے تو کوشش کی جاتی ہے کہ چالان جلدی سبمٹ ہو جائیں یا کچھ چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ بہتری کی طرف نظر آتی ہیں. تاہم اس کیس کے اندر باتیں تو پولیس کی جانب سے دعوے تو بہت کیے جا رہے ہیں تاہم ہم کچھ چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر خاصی کوتاہی نظر آ رہی ہے. اب اس کو ہم انٹینشنلی کہیں یا جو بھی آپ اس کا نام دیں تاہم جیسے کہ ابھی تک پولیس کے حوالے پولیس نے جو لیٹرز لکھنے تھے اداروں کو وہ اس طرح پراپر طریقے سے لکھے نہیں گئے یا اگر لکھ بھی دیے گئے تو ان کے جواب موصول نہیں ہوئے اور نہ ہی عدالت کو ایسی کوئی پیش رفت رپورٹ جمع کرائی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ پولیس کی جانب سے جو مقدمات کے اندر کوئی بھی ایسا کوئی مقدمہ نہیں ہے جس کے اندر انہوں نے چالان جو ہے مکمل پیش کر دیے گئے ہوں. ابھی جس کیس کی آپ نے ماریہ تذکرہ کیا وہ کیس ایسا ہے کہ اس کیس کے اندر اس سے پہلے 2 ملزمان کو بری کیا جا چکا ہے. یعنی کہ پولیس کی تفتیش کی ناکامی کے باعث 2 ملزمان بری ہو چکے ہیں اور انمول پنکی اس کیس کے اندر مفرور تھی. یعنی ایک قسم کا آپ کی جو انویسٹیگیشن تھی وہ مکمل ہوئی تھی جبھی آپ نے اس کو مفرور قرار دیا تھا. تاہم اس کے باوجود بھی آپ ایک ضمنی چالان پیش کرنے میں بھی ناکام رہے ہیں. بہت شکریہ فاروق سمیع ہم اس کیس کے حوالے سے کر رہے تھے. پروگرام کو ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.